बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 7 अगस्त जुम्मे के दिन का ये दूसरा वीलॉग और अब तक की जो अहम खबरें आई हैं, डेवलपमेंट्स और अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखनी है। एक तो सऊदीया पाकिस्तान तुर्की के दिफाई मुआहदे पर दस्तखत का बड़ा शोर मचा है, लेकिन इसकी असल कहानी खुल गई है कि ये अमरीकी आशीर्वाद से मुआहदे में क्या क्या शामिल है। ना तो इस्लामी नेटो फोर्स है, न एटमी हथियारों का मुआहदा है। और आज एक ही सफ़ में बहुत से लोग भी नजर आए। सोशल मीडिया पर अवाम ने तनकीद के तीर भी चलाए। सऊदी दिफाई मुआहदे पर ईरान का भी रद्द-ए-अमल आ चुका है। क्या सऊदी अरब सुल्तान एयरबेस अड्डे से हमले करेंगे और पाकिस्तान तुर्की क्या ईरान के साथ अब जंग करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है। इसकी मैं पूरी तफसील आपको बताऊंगा ये मामला है क्या, क्योंकि बड़ा इंतहाई अहम मामला है। इस मुआहदे के पहले दिन ही सऊदी हमायत याफ्ता तंजीम अपने ही इलाकों से यमन के हौसी बागियों के सामने पेशकदमी में इजाफा हुआ और वो फरार। और गजा पर बोर्ड ऑफ पीस पर नेतन्याहू और फील्ड मार्शल के मंसूबे के तहत पहली बैन अल-अक़वामी फौज गजा में उतारने का फैसला भी ट्रंप और नेतन्याहू, फील्ड मार्शल नहीं। और तालिबान ने भी आज दाइश के तमाम नेटवर्क अफगानिस्तान में ख़त्म कर दिए। और बरतानवी अखबार द डिप्लोमेट ने बलोचिस्तान की दुनिया की सबसे ख़तरनाक सूबा करार देते हुए होश उड़ाने वाली तफसीलात जारी की हैं। एजेंसियों की रिपोर्ट भी 15 दिन की आज जमा हुई। और रूस यूक्रेन की भी इस वक्त सख्त तबाही निकाली जा रही। 24 घंटों में ज़मीन और समुद्र के दोनों तरफ घुमसान की जंग लगी हुई है। और इस वक्त अदम इस्तेहकाम के बाद अब मुआशी झटकों में इजाफा। और जमात इस्लामी ट्रांसपोर्टर्स की इस वक्त धरने और हड़तालें, कराची पिंडी में रोड्स ब्लॉक। और सुप्रीम कोर्ट की आज बदनामी बरकिरदारी के फैसलों का एक बाब जस्टिस मुसरत हलाली की शक्ल में अपने इंजाम को पहुंचा। तफसील से तमाम खबरों की बात करें। तहरीक इंसाफ के मुतालिक भी कुछ खबरें। सबसे पहले तो दिफाई मुआहदे का आपको पता है बहुत शोर मचा हुआ है। पिछले मुआहदे की तरह इस वक्त भी घुंघरू पहन के धड़ाधड़ नाच रहे हैं। हालांकि पिछले दिफाई मुआहदे का अभी तक कोई पता चला क्या हुआ। ये मुआहदे असल में हुकूमतों के दरमियान होते हैं। ये फर्द वाहिद के मुआहदे हैं, अफराद के आप कह लें। अब पाकिस्तान में भी जाली हुकूमत है, सऊदी अरब में भी शाही हुकूमत है, और अर्दगान की हुकूमत भी अब इसराइल अमरीका नवाज है। हकीकी मानो मैं आपको तफसील बताता हूँ। ये दिफाई मुआहदा देखें असल में उन ममालिक को जहाँ उनका अपना दिफा तो पहले मजबूत हो, फिर दूसरों का दिफा करें। पाकिस्तान के 3 सूबों के हालात में आपको आगे चल के रिपोर्ट में बताता हूँ, आपको अंदाजा होगा, जो खुद अभी इंटरनेशनल इदारों ने जारी की है। अब असल में ये मामला अमेरिका को खतरा था कि जिन्होंने देखें अभी सबसे पहले ये बयान दिलवाया कि ये एटमी हथियारों का मुआहदा नहीं है, ना ही कोई मुस्लिम नेटो बन रही है। और अगर हद से ज़्यादा इत्तेहाद मजबूत हुआ, चीन रूस की तरफ गए, तो फिर तब्दीली भी हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे, यानी फील्ड मार्शल समेत ये लोग बदलेंगे। अब ये मामला इसलिए कि अमेरिका चूंकि अकेले ईरान से मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता, इसे खित्ते में 2 मुसलमान मुल्क चाहिए थे। अरब ममालिक की जो अफवाज है, सऊदी अरब की आपको पता है, और बाकी ये बड़ी अफवाज फाल नहीं है। असलहा तो ढेर पड़ा हुआ, लेकिन ऐसा ही असलहा तुर्की के पास भी जदीद ड्रोन है, एयर डिफेंस है, वो भी अभी तक किसी जंग में नहीं गए। पाकिस्तान के पास भी एटम मौजूद है। अब इन ममालिक का इंतखाब इसीलिए हुआ, इराक और शाम से भी पूछा, लेकिन वो फौजी सलाहियतों में मजबूत नहीं थे जितने तुर्की और पाकिस्तान। अब ये 3 लोग जो इस मुआहदे में आपको नजर आ रहे हैं, बिन सलमान, तैयब अर्दगान और शहबाज शरीफ, ये तीनों बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल और अमेरिका के साथ हैं। ये जरा ज़हन में रखिएगा अपने। तैयब अर्दगान के तो इसराइल के साथ इतने गहरे ताल्लुकात है कि अवामी सियासी बयानियां तो इसराइल का मुखालिफ है। जो नेतन्याहू ने कहा था पब्लिक में मुखालफत, और दर पर्दा ट्रंप ने भी बताया था। लेकिन जंग के दौरान भी ईरान की भी तुर्की के जरिए बाकू पाइपलाइन की जो 50% इसराइल का सबसे ज़्यादा तेल है वो अजरबैजान से, इन्हीं की पाइपलाइन से जाता है। ऑयल टैंकरों से भर के इसराइल की हाइफा तक इसराइल तुर्की पहुंचाता है। और इनके तजारती ताल्लुकात आप देखेंगे 2024 में इनकी तजारत $10 अरब सालाना है। स्टील, सीमेंट, केमिकल, ग़िज़ाई अशिया, इसराइल से जो हाई टेक और ड्रोन पार्ट्स तक भी ये लेते हैं। इतने ताल्लुकात है। 2024 में बीच में पाबंदियाँ लगी, लेकिन इसराइल का जो सदर है वो दौरा भी कर चुका है यहाँ का, आइजक। और अजरबैजान और इसके इसराइल के आपको पता है ताल्लुकात हैं, और दोनों के ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं। अब सऊदी अरब के ज़ाहिर है यमन का तनाज़ा भी है, और ईरान के साथ बराह रास्त जंग का मामला भी बना हुआ है। ये मुआहदा मक्का के नाम से इन्होंने किया, क्योंकि हालात इनके बहुत पतले हो चुके हैं। पाकिस्तान इस वक्त टेक्निकल आपको पता है दिवालिया है, फौज तो बहुत बड़ी और मौजूद है, बेतहाशा है। दूसरे तुर्की के पास भी यही हालात है, बेतहाशा फौज है, नेटो की दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन कहीं भेजने या जंग में इस्तेमाल के लिए नहीं है। वो बार बार तैयब अर्दगान कह भी चुका है। अब तुर्की की मईशत मजबूत नहीं है। अब सऊदी अरब की मईशत के हालात भी पहली दफ़ा तेल की आमदोरफ्त और इन रास्तों की वजह से पतले हो चुके हैं, और यहाँ इक़्तिदार भी बचाना है फील्ड मार्शल ने अपना। ईरान के सामने अब अमेरिका और इसराइल तो खड़े नहीं हो सके, अब मुसलमान ममालिक को खड़ा करने की कोशिश है। ये देखें, ईरान के बाद इसराइल के खिलाफ गजा के लिए लड़ने वाला अगर इत्तेहाद बनता तो फिर ये समझ आती यमन तो इसराइल से लड़ता रहा गजा के लिए, और वहाँ इसराइल के टैंकर्स को और इसराइल को निशाना बनाता रहा।
اب یمن کے خلاف یہ اتحاد ترکی پاکستان کے ذریعے بنایا گیا کہ سعودی عرب پر حملہ ہو تو پھر یمن کے ساتھ جنگ لڑیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا معاہدے کی ایسی ضرورت ہے؟ معاہدے کی ضرورت انہیں ہے ضرور، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ پاکستان بھی دیوالیہ پن والے حالات اور وہاں امریکہ کے بھی یہی حالات ہیں اس وقت. ڈونلڈ ٹرمپ کا تو اپنا آپ کو پتا ہے سیاسی جو اس وقت چیپٹر ہے وہ کلوز نظر آ رہا ہے. اس کے خلاف تو اب مواخذے کی تحریک آئین کے وہاں کی جو 25ویں ترمیم ہے اس کے برطرفی کے مطالبات وہ خود اپنے انٹرویو میں تسلیم کر رہے ہیں کہ پہلے بھی وہ اپنے انٹرنیشنل جنگی جرائم میں خود کو مطلوب ہونے کا خطرہ ظاہر کر چکا ہے. اور آج بھی امریکی سینٹ نے ٹرمپ کی کرپٹو کلیئرٹی ایکٹ کو مسترد کیا ہے. کانگریس سے بھی اس نے جس طرح بائی پاس کر کے بغیر منظوری کے ایران پر حملے کیے، جس کی وہاں کے ڈیموکریٹس نے آئین کی خلاف ورزی، اختیارات کے ناجائز استعمال اور جنگی جرائم تک کے الزامات لگائے ہیں. پھر اس کی جو ذہنی حالت اس کے بیانات کی وجہ سے امریکہ میں وہاں شدید عدم تحفظ ہے. اب ظاہر ہے پھر جنگ کے دوران جو اس نے کیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں پر کیسے اثر انداز ہوا. اس کے قبل از وقت منصوبے، صدارتی فیصلے، کرپٹو کرنسی کے ذریعے یا جنگی اعلانات کے ذریعے اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ جس کا فائدہ ذاتی اور خاندانی کمپنیوں کو ہوا، دنیا کی بڑی بڑی آن لائن جوئے کی سائٹس کو ہوا جو وقت سے پہلے اطلاع مل جاتی تھی. پھر اس کی ایپسٹین فائلیں ہیں، اس کے آپ کو پتہ بے تحاشا مواخذے کے کیسز ہیں. صرف مڈ ٹرم الیکشن اس نے ہارنا ہے، اس کے بعد معاملہ شروع ہے. اب دوسری طرف سعودی عرب کے بھی حالات آپ کو پتہ ہے جو معیشت کے، پھر ان کے آئل ٹینکرز کے، ایئرپورٹس کے، اقتصادی تنصیبات کے، وہ سارے شدید خطرے میں ہیں. اسی لیے انہیں کرائے پر دو آپ کو پتہ ہے افواج چاہیے، ترکی بھی، پاکستان بھی. اور یہ دونوں ممالک بھی آپ کو پتہ ہے یہ معاہدہ امت مسلمہ کے اتحاد یا مظلوموں کے نام پر نہیں ہے، یعنی فلسطین غزہ کے لیے نہیں ہے، یہ شاہی خاندان کے کاروباری مفادات کا تحفظ ہے. پاکستان اور ترکی بھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور سعودی عرب اور ان کے پیچھے امریکہ کنٹرول کر رہا ہے تاکہ یمن اور ایران کے ساتھ لڑائی اور اس گہری دلدل میں انہیں دھنسا دے. یہ جو اعلان ہوا ایران کی طرف سے رد عمل آیا پارلیمنٹ کے ابراہیم رضائی کا کہ سعودی عرب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایک کاغذ پر معاہدہ ہے، امن اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک امریکی اڈے جو یہاں اصل بڑائی کی جا رہے ہیں اس خطے میں ختم نہ ہو. دوسروں سے دفاع کی گارنٹیاں اور ضمانتیں لینے کا کوئی فائدہ نہیں. بے شک یہ پوری دنیا کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں. ایران پر اگر حملہ امریکی اڈے سعودی عرب سے ہوا تو حملے کا جواب وہیں دیا جائے گا جہاں سے ہوگا. یہ دنیا بھر کی فوج بھی کھڑی کر لیں. ایٹمی ہتھیاروں یا کسی بڑی فوج سے ہم نہیں ڈرتے. امریکہ اور اسرائیل کے پاس زیادہ ہتھیار ہیں، 5000 ایٹمی ہتھیار ہیں، تو باقی کوئی فوج ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی. وطن کا دفاع اور اپنی بقا کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے. اب اس معاہدے میں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ تینوں ممالک سعودی عرب، ترکی اور پاکستان ایک ہو چکے ہیں. اگر سعودی عرب سمیت کی حملہ ہوا تو تینوں مل کے لڑیں گے. تو پہلے تو بلوچستان میں پھر لڑیں، حملہ روز پاکستان پہ ہو رہا ہے. اگر تینوں کی ریڈ لائن ہے کہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی، تو سعودی عرب اگر اڈے دیتا ہے وہاں کوئی فالس فلیگ ہوتا ہے، امریکہ دباؤ ڈال کے کنگ سلطان ایئر بیس سے ایران پر حملہ کرتا ہے اور ایران اس کا براہ راست وہاں جواب دیتا ہے، تو پھر کیا پاکستان کی طرف سے ایران پر جواب ہوگا یا ترکی کی طرف سے ایران پر حملہ ہوگا؟ اب یہ اس وقت سب سے بڑا اور بنیادی نقطہ ہے. دیکھیں اس کا آسان تو جواب یہ ہے کہ ترکی ایران آپس میں کبھی لڑائی افورڈ نہیں کر سکتے. 400 سال سے ان کی براہ راست کبھی جنگ نہیں ہوئی. دونوں ممالک کے درمیان شام میں، عراق میں، آذربائیجان میں ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوتی نہیں، لیکن ترکی ایران سے قدرتی گیس اور ایندھن کا سب سے بڑا خریدار بھی ہے. پھر یورپ اور بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ راستہ بھی ہے اور ترکی نیٹو کی فوج بھی ہے. دونوں آپس میں لڑ نہیں سکتے. ترکی اور پاکستان دونوں کوشش یہی کریں گے کہ کسی صورت میں بھی سعودی عرب کو امریکہ کا کوئی اڈا استعمال نہ کرنے دیں، یعنی امریکہ کوئی اڈا ان کا استعمال نہ کرے اور سفارتکاری کے ذریعے جنگ رکوائیں. کیونکہ ایران کی طرف سے براہ راست اگر حملہ ہوا تو پھر تو ظاہر ہے معاشی تباہی ہے. اب پاکستان تو کسی صورت میں ایران کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا. 900 کلومیٹر کی مشرقی سرحد ہے جہاں ساری کی ساری فوج کھڑی کرنی پڑ جائے. لاجسٹکس کے لحاظ سے ایک خودکشی ہے، ایک ایسا محاذ کھولنا. پھر بلوچستان کے جو حالات ہیں جنگ چھیڑنے کے بعد وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوں گے. پاکستان کے اندر 3-4 کروڑ کی آبادی بھی، آپ نے دیکھا ہوگا سپریم لیڈر کی شہادت کے وقت جو امریکی سفارت خانے کے باہر 50 لوگوں کی شہادتیں ہوئیں. تو یہ تو معاہدہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہاتھی کے دانت ہیں، دکھانے کے اور ہیں، کھانے کے اور ہیں. ایران کا جو رویہ اس معاملے میں آپ دیکھیں قطر سالسی کرتا رہا، لیکن الحدید ایئر بیس پر جہاں سے ایران پر حملے ہوتے رہے ایران نے وہاں جواب دیا، بلکہ قطر کی راس الفان کے ذخائر بھی اڑا دیے. تو اس لیے ترکی اور پاکستان کی طرف سے صرف سعودی ریالوں کا اور اقتدار کو مضبوط کرنے کا معاملہ ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل صدارت کے خواب دیکھ رہے ہیں. جس طرح طیب اردگان صدر ہے، میں بھی ایسے 20-22 سال صدر بنوں، صوبوں کو توڑنے کا پلان. اور ایک صورتحال ہے ان کے لیے لیکن اتنی خراب ہے معاشی، سیاسی اور سب سے بڑھ کر امن و امان کی. وہ اس قدر خراب ہے کہ آپ صرف دی ڈپلومیٹ کی اور ان کی اپنی 15 دن کی رپورٹ پڑھ لیں. بلوچستان کے حوالے سے رپورٹ آئی یا خیبر پختونخوا کی، اس میں 2026 کو پاکستان کا خونی سال قرار دیا. ابھی 7 مہینے ہوئے خونی سال. 765 حملے بلوچستان میں دہشت گردی کے ہوئے، 1600 لوگ مارے گئے. صرف جولائی کے مہینے میں 176 دہشت گردی کے حملے ہوئے، جس میں وہ خودکش حملے ہیں، باقاعدہ ان کے منصوبے ہیں، وہ IEDs لگا کے ہائی پروفائل شخصیات کے ٹارگٹس ہیں، ڈرون آپریشن تک ہیں دہشت گرد تنظیموں کے پاس.
438 لوگ اس میں مارے گئے اور اس میں 127 جو سیکیورٹی اہلکار ہیں. پہلے خیبر پختونخوا پہلے نمبر پہ تھا, وہاں 143 حملے تھے, اب وہ دوسرے نمبر پر چلا گیا جولائی میں. 2024 میں وہاں اب تک 574 حملے ہوئے ہیں, 1200 لوگ خیبر پختونخوا میں مارے جا چکے ہیں. بلوچستان کو اسی لیے سب سے خطرناک ترین صوبہ کیوں قرار دیا جائے دنیا میں کہ دہشت گرد تمام تنظیمیں انٹرنیشنل لیول کی, ISP کے, TTP, BLJ, پتہ نہیں کیا نام, یہ سب اتحاد کر چکے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں, جند اللہ, لشکر جنگی وغیرہ, لشکر طیبہ, یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. اور اس میں جو سب سے خطرناک پہلو ہے کہ یہ ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ کے بعد جو 6 مہینے ہونے والے ہیں, ایک بہت بڑا وہاں خلا پیدا ہو چکا ہے جسے یہ دہشت گرد تنظیمیں پر کر رہی ہیں. افغانستان سے تعلقات تھے, اس میں سفارتکاری ختم ہوئی, بارڈر بند ہوئے, تجارت بند ہوئی, افغان مہاجرین کو نکالا گیا, پھر 4 مرتبہ بمباری ہوئی. اب اس کا بدلہ وہ کیسے لے رہے ہیں کہ افغانستان سے جو بہت بڑی تعداد ہے بلوچستان کے پشتون ایریاز میں, وہاں پر انہوں نے کالعدم تنظیموں کے سارے گروپس بھیجنے شروع کر دیے. بدخشاں صوبے میں جو کچھ ہوا, اس کے بعد چترال, کرم سے یہ لڑائی بلوچستان تک پھیلتی جا رہی ہے. اور اس میں سب سے خطرناک جو معاملہ ہے کہ اب بلوچ علیحدگی پسند جو وہاں کے بلوچ نوجوان ہیں, بہت بڑا طبقہ, خواتین بھی ہیں, وہ اس صوبے کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اب تو وہاں بھی امریکہ کا چھوڑا ہوا افغانستان کا اسلحہ, سیٹلائٹ کمیونیکیشن, سٹار لنک انٹرنیٹ اور کوارڈ کاپٹر جیسے ہتھیار نظر آ رہے ہیں. سیاسی حکومت موجود نہیں ہے وہاں پہ, مکمل بلیک آؤٹ ہے, انٹرنیٹ بند ہے, اور صوبے کی جو عوام ہے وہ سیکیورٹی اداروں, ریاست اور کالعدم تنظیم تینوں کے خلاف ہے. اب افغانستان کی حکومت نے آج یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے وہاں طالبان حکومت نے تمام دہشت گرد تنظیم جو تھی داعش, اس کو افغانستان میں مکمل ختم کر دیا, نیٹ ورک ختم کر دیے, اب وہ افغانستان کے لیے خطرہ نہیں ہے. لیکن وہ سارے پاکستان کی طرف آ چکے ہیں, وہاں سے نکل کہاں جانا ہے؟ جب بھی افغانستان میں بڑا آپریشن ہوتا ہے وہ پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں. اب یہاں امن و امان کے یہ حالات ہوں فیلڈ مارشل کے, اور دوسری طرف امریکہ ایران سے جنگ ہارنے کے بعد جو سب سے بڑا معاملہ ہے, یہ ذرا غور سے سنیں کہ امریکہ کا جو سب سے بڑا اور مضبوط طاقتور نظام ہے سینٹ کام, یہ فیلڈ مارشل کی سب سے بڑی ملاقات ہے کہ یہاں امریکہ کے جو اڈے کمزور ہوئے ہیں, اب امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ جو مشرق وسطیٰ میں, جنوبی ایشیا میں اور مشرقی ایشیا میں, جس میں پاکستان, افغانستان اور ایران ہے, یہ تمام عسکری آپریشن, سیکیورٹی پالیسی, نگرانی, جن کا ہیڈ کوارٹر اصل تو امریکہ میں ہے لیکن مڈل ایسٹ میں یہ تمام جو جنگی عسکری آپریشنز ہوتے ہیں یہ قطر کے الحدید ایئر بیس سے کنٹرول کرتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی ان کی جو بحریہ 5th فلیٹ یہ بحرین میں موجود ہے, جو بحیرہ عرب کو نگرانی اور فضائی آپریشن, پھر یہ جو خلیجی اڈے ہیں وہاں سے ڈرون یا فضائیہ کی نگرانی ہوتی تھی. اب یہاں پہ پاکستان اور افغانستان میں جو امریکی سفارت خانے ہیں یا ان کے جو نمائندے ہیں, یہ براہ راست یہاں سے پاکستان کی فوج یا GHQ کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے. اب یہ دہائیوں سے انٹیلیجنس کا, سرویلنس کا, دہشت گردی کے خلاف آپریشن کا, یا پاکستان کو جو مالی عسکری امداد ملتی تھی اس کا یہ سسٹم تھا, اس کے سرحدی سلامتی وغیرہ کے نام پہ دیکھتے تھے. اب ایران کے قطر کے الحدید بیس پر اور بحرین میں 5th فلیٹ کے اڈے اڑانے کے بعد اب یہ اپنا نظام لپیٹ کے انتہائی کم تعداد میں موجود ہیں. امریکی اڈوں کا یہ خاتمہ آپ کہہ لیں کہ امریکی سامراج کا زوال ہے. سینٹ کام کے اس انخلا کے بعد سب سے بڑا نقصان پاکستان میں, جہاں پہلے ہی معاشی اور سیاسی حالات اس وقت فیلڈ مارشل کے لیے بہت مشکل ہیں. ایک تو ظاہر ہے ڈالرز ہیں, ملٹری ایڈ ہے, پھر پاکستان کی معیشت کے آپ کو پتہ جو حالات ہیں, IMF, ورلڈ بینک یا دہشت گردی کے نام پہ جو فنڈز ملتے ہیں آپریشنز کے, اس میں امریکی انٹیلیجنس انہیں سیٹلائٹ اور ڈرونز مدد بھی دیتی ہے. اب وہ نہیں مل سکے گی. عسکری, معاشی اور جیو پولیٹیکل, یہ تینوں نقصان بہت بڑے ہیں. اب اسی لیے جو سعودی عرب کا معاہدہ ہے کہ یہاں کہیں نہ کہیں سے امداد چلتی رہے, لیکن چونکہ پاکستان میں یہ سسٹم کلیپس ہوا ہے جس کی یہ سب سے بڑی مثال ہے, اور اس کی یہی وجہ ہے کہ ایران کے جو تابڑ توڑ مڈل ایسٹ میں حملے تھے امریکی اڈوں پہ, وہ اصل نقصان انہیں ہوا ہے. امریکی حمایت اس جنگ میں ان کی ختم ہو رہی ہے. تو یہ پھر آخری مرحلہ کیا بچتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ذریعے قانون کو بدلیں اپنے حق میں, جیسے پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا JUI, ان سب کی حمایت لے کر ریفرینڈم کروائیں. ریفرینڈم کا یہ دیکھیں, بلاول کا آج جو بیان آیا ہے یہ اسی میں انتہائی اہم ہے کہ وہ اس نے جو بات کی ہے نا کہ ہماری لڑائی ان سے نہیں ہے, لڑائی اصل میں مریم نواز اور شہباز شریف کی ہے. نئے صوبے بنانا یا فیلڈ مارشل کی خواہش پہ ریفرینڈم کروانا یہ عوام کا فیصلہ ہے, اسی لیے ریفرینڈم کروایا جا رہا ہے. اب اس میں دیکھیں پیپلز پارٹی, یہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ان صوبوں میں ان کا ساتھ تو نہیں دیتی, لیکن پیپلز پارٹی سسٹم کی سب سے بڑی بینیفیشری ہے. زرداری صدر ہے, چاروں صوبوں کے گورنر ہیں, چیئرمین سینٹ ہے, بلوچستان کی حکومت ہے, گلگت بلتستان کی حکومت ہے. اسی لیے محترمہ بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں چیخ چیخ کے کہ ہماری نون لیگ سے کوئی لڑائی نہیں, ہماری لڑائی فیلڈ مارشل سے ہے. لیکن ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام ان پہ اعتماد نہیں کرتی اور بھروسہ نہیں کرتی, کہ وہ وزیر اعظم کو تک کوئی اختیار نہیں ہے, جو خود چیخ چیخ کے اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم کلیپس ہو چکا ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی کچھ تصویریں آئیں جس میں انہوں نے یہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کی ہم ایک سیم پیج پہ ہیں. خانہ کعبہ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے شہباز شریف کا فیلڈ مارشل نے بازو پکڑا ہوا ہے. یہ وہ تاثر ہے کہ دیکھیں حکومت کو ہم نے سہارا دیا ہے, اس کو 5 سال رکھیں گے.
یہ تصویریں پرویز مشرف کی بھی آتی تھیں جب کارگل پہ نواز شریف کو بلایا کرتا تھا تو وہ بھی ایسے ہی بازو پکڑتا تھا, ہاتھ میں چھڑی بھی دے دیتا تھا. بلکہ میاں شریف کی آخری ملاقات میں تو پرویز مشرف کو اپنا بیٹا تک کہا تھا کہ میرے 5 بیٹے ہیں, پرویز مشرف بھی میرا بیٹا ہے. اور یہ پھر صرف فیلڈ مارشل شہباز شریف کا ہاتھ نہیں پکڑتا بلکہ جنرل ضیاء الحق کی اگر آپ پرانی تاریخ پڑھیں تو یہ ذوالفقار علی بھٹو اور نصرت بھٹو کے جب واک پہ نکلتے تھے ان سے 20 قدم پیچھے رہتا تھا. اس کی جرت نہیں اتنی قریب آئی. ایک دفعہ تو وہ سگریٹ پینے کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا, جو بھٹو کو پسند نہیں, اس سے خطرہ ہوا تو جیب میں ڈال کے اپنے ہاتھ سے بجھا لیا اور دھواں کپڑوں سے اٹھنا شروع ہو گیا. یہ بھٹو کے بوٹ پالش کرتا ہے لیکن یہاں شہباز شریف فیلڈ مارشل کی بوٹ پالش کر رہا ہے. اسی لیے بلاول کہہ رہے ہیں یہ بہت آگے نکل چکے ہیں. اور کشمیر کے معاملے پر بھی اب جو اس نے گفتگو کی ہے آج کہ دھاندلی میرے ساتھ کریں, مل کے بٹھا کے کریں مثلا, لیکن کشمیر میں خون نہ بہائیں. کیونکہ کشمیر میں اس وقت دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ باغ میں ابھی بھی مناظر وہاں دیکھیں سڑکیں بھری ہوئی, ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ سب سے بڑا افسوسناک معاملہ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ اس میں تحریک انصاف کی قیادت ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی, یا کم از کم یہ جس طرح جماعت اسلامی پیٹرول کی قیمتوں پہ احتجاج ہے, پیٹرول کی قیمتوں میں جماعت اسلامی 3 شہروں کی سڑکیں بلاک کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں پر بھی احتجاج کے لیے تیار نہیں ہے. اب ان کی جو قیادت ہے تحریک انصاف کی, ان کا جو سب سے بڑا اس وقت معاملہ سامنے آیا جی لانگ مارچ. ایک جلسہ ہوا یہ 2-2.5-7 مہینوں میں, اور اس کے بعد لانگ مارچ کی کال. اب لانگ مارچ کی دیکھیں پورے پاکستان ان کی حمایت کرتا ہے 100%. کہیں بھی عمران خان کے لیے جلسہ ہوگا, جلوس ہوگا, کوئی احتجاج ہوگا, لوگ اس کی حمایت کریں گے, مخالفت تو کوئی نہیں کرتا. قیادت پر یہ تنقید اس لیے ہو رہی ہے, ایک تو ٹائمنگ بڑی اہم ہے کہ یہ اس حالات میں جو موضوع حالات ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے کیوں دیر کر رہے ہیں. دوسرا ان کی لوازمات, ان کی تیاری, کیونکہ ماضی کے جو ان کے لانگ مارچ ہے اس کا نتیجہ آپ دیکھیں, یا تو انہیں کوئی ہری جھنڈی دکھائی گئی ہے کہ ہم اس دوران سسٹم بدل رہے ہیں, ایک موقع ہمیں دیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, ورنہ یہ اسمبلیوں سے پہلے استعفے دے دیتے, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ سے کم از کم دھمکی دے دیتے کہ یہ احتجاج کے لیے سنجیدہ ہیں. اب بلا شبہ نے ریپلیس کیا جا سکتا ہے, متبادل کا تیار ہے, لیکن لانگ مارچ کے حوالے سے کامیاب ہونا, ناکام ہونا, یا اس سے عمران خان کو رہا کروانا, یہ یاد رکھیں عمران خان سے ملاقات اور اسپتال منتقلی کے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کشمیر میں یا بلوچستان میں یا کے پی کے جو حالات ہیں, اب خیبر پختونخوا سے بھی اگر کشمیر کی طرح اتنی ہی تعداد میں عوام نکلتی ہے 27 ستمبر کو, پھر تو ظاہر ہے یہ اسپتال ایک دم منتقل کر سکتے ہیں. لیکن لانگ مارچ میں ظاہر ہے خطرہ ہے شہادتوں کا بھی بہت زیادہ. کشمیر میں 100 دیکھیں انہوں نے شہادتیں کر دی, اور اگر لانگ مارچ کامیاب ہو جاتا ہے اور اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ پورے پاکستان کی عوام ان کے ساتھ جڑ جائے ہر جگہ سے, پھر تو ظاہر ہے معاملہ ہی حل ہو جائے گا, سب کچھ ہی الٹ جائے گا. لیکن لانگ مارچ سے یہ عمران خان سے اگر صرف ملاقات کہیں گے تو ملاقات میں تو وہی عمران خان نے کہنا جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, وہ فیلڈ مارشل کو پسند نہیں ہے. کیونکہ آئین, قانون, عدلیہ, آزادی جمہوریت, آزادی اظہار رائے, فوج کا بیرکس میں جانا, یہ تو وہ نہیں مانتے. اب اسی لیے احتجاج ہو رہے ہیں. اب اس حکمت عملی کو اگر یہ ساری عوام کے سامنے رکھیں کہ ملک گیر احتجاج کی طرف جائیں, اس سے پہلے قومی اسمبلی, سینٹ اور صوبائی اسمبلی سے کم از کم استعفوں کا اعلان کریں, دیں بے شک نہ بھی. کیونکہ یہ کشمیر میں جس طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح اگر یہ کہیں بیٹھ جائیں گے تو اسے فائدہ نہیں ہے. اسلام آباد, ڈی چوک, مینار پاکستان, اس طرف پرامن احتجاج سے فرق ضرور پڑے گا, لیکن کیا ان کے پاس اتنی کیپیسٹی موجود ہے, کیا عوامی احتجاج کا اتنا بڑا معاملہ اٹھا سکتے ہیں؟ 27 ستمبر کی انہوں نے ڈیٹ تو دی ہے, تیاری بھی اس کی کر رہے ہیں, لیکن کیا اس دوران یہ مزید جلسے جلوس, اسٹریٹ موومنٹ اپنی پاور دکھائیں گے؟ اگر تو یہ خاموش بیٹھے رہیں اور آپ کو نظر نہ آئے تو پھر آپ سمجھ لیں ساری واردات ہے, یہ صرف وقت حاصل کرنے کی ہے, اس تاریخ کو شاید بارش ہو جائے, کوئی ایسا بہانہ ہو جائے. اگر یہ جینوئنلی انٹرسٹڈ تو آپ کو ان کی بہت بڑی تحریک چلتی ہوئی نظر آئے گی, کیونکہ لانگ مارچ کے سے پہلے تو بہت بڑی تحریک چلانی ہے, انہیں اسٹریٹ موومنٹس کرنی ہے, جلسے جلوس چاہے خیبر پختونخوا میں ہی کرتے نہیں, لیکن لوگوں کو موبلائز کرنا ہے. کراچی جائیں گے, ادھر ادھر چلے, پنجاب اگر نہیں بھی آ سکتے, پنجاب میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر یہ سب کچھ نظر آتا ہے پھر تو یہ سنجیدہ ہے, ورنہ یہ بھی ایک ٹرک کی بتی ہے جس پہ یہ اس وقت لڑ رہے ہیں شہباز گل اور آپس میں. لیکن چونکہ ان کی وہ پارٹی کے عہدیداران کا معاملات ہیں اور ڈائریکٹ معاملات ہیں, اس پہ تفصیل پھر کبھی صحیح. اپنا خیال رکھیں, مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.